मुफ्ती रफीक अहमद कासमी के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती साहब की चैनल नूरे कासमी को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ि मिन शअबान फ़क़ूमू लैलहा वसूमू यौमहा फ़इन्नल्लाह तबारक व तआला यंज़िल लिग़ुरूबिश शम्सि इलस समाइद दुनिया फ़यक़ूल अला हल मिन मुस्तग़फ़िर फ़अग़फ़िरु लह अला मुस्तरज़िक़ फ़अरज़ुक़ुहु अला मुब्तला फ़उआफ़ी अला कज़ा हत्ता यतलुअल फ़ज्र औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। शाबान का महीना जो रमज़ान से पहले का महीना होता है, उसकी आज 10 तारीख हो गई और 4 दिन के बाद 5वां दिन जब आएगा तो वो शाबान की 15वीं तारीख, जिसको शब-ए बारात कहा जाता है। शब के माना रात के आते हैं और बारात के माना नजात देना, बरी करना, यानी शब-ए बारात का तर्जुमा यह हुआ कि नजात दिलाने वाली रात, गुनाहों से बरी करने वाली रात, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला उस रात में हजारों लाखों करोड़ों इंसानों को उनके गुनाहों को माफ करके जहन्नम से उनको नजात और बरी करते हैं। इसलिए उस रात का नाम शब-ए बारात है। अब ये रात क्या है, इसकी फजीलत क्या है, इसमें करना क्या है और क्या नहीं करना, आज जो करना है वो तो 10-20% हो रहा है और जो नहीं करना है वो 70-80% न करने वाले काम हो रहे हैं। ले दे के 1-2 रातें इबादत की आती हैं, उसको भी मुसलमान सत्यानाश करता है। रातों को जागता है लेकिन इबादत जैसी करनी चाहिए वो नहीं कर पाता। इसलिए मेरे भाइयों, हम पूरी रात कुर्बानी दें और फिर उल्टा बराए सवाब के बजाय सवाब के हमको गुनाह हो जाए, ये तो बहुत नुकसान और अफसोस वाली बात है। इसलिए हमें देखना होगा कि इबादत दीन किसका नाम है। दीन इस्लाम जो है, दीन पर चलना, इसको फॉलो करना, ये किसका नाम है। तो पहली बात ये याद रखें, दीन इत्तिबा करने का नाम है, दीन फॉलो करने का नाम है। या मैंने आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए ईमान वालो अल्लाह की मानो और रसूलुल्लाह की मानो। अपनी मत मानो, किसी और की मत मानो, बल्कि अल्लाह उसके रसूल की बात मानना है और जो अल्लाह रसूल की बात का हुक्म दे उसकी बात मानना है। तो दीन इत्तिबा का नाम है। दीन अपनी मनमानी और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अमल करने का नाम नहीं है। लिहाजा इस रात में इबादत करना है, लेकिन इबादत के अंदर भी अल्लाह उसके रसूल को फॉलो करना पड़ेगा। मैं चाहूं कि मैं अपने एतबार से जो दिल में आए उस तरह इबादत करूं, नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले तो शैतान इबादत करने नहीं देता और जब बंदा, चलो मान लो उसने कोशिश कर ली, उसको अल्लाह रसूल का डर था, मोहब्बत थी, इबादत करने आ गया तो फिर सही तरीके पर करने नहीं देता, अपना हिस्सा लगा लेता है। सही तरीके पर करने, आपने सुना होगा कि इस रात शब बारात में, इस रात के अंदर
بہت سی مسجدوں میں مخصوص طرح سے نمازیں پڑھائی جاتی ہیں، نفل کی جماعت ہوتی ہے۔ عشاء کی نماز تو آخری فرض ادا ہو گیا، اس کے بعد رات میں نفل نماز کی جماعت ہو رہی ہے، اور 12 رکعتیں پڑھی جاویں یا اتنی رکعتیں پڑھی جاویں، اور اس طرح یہ صورت، پہلی رکعت میں یہ صورت، دوسری رکعت میں وہ صورت، تو یہ دین کی نہیں ہے صحیح صورت، یہ اپنی لوگوں نے گھڑ لیا۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ شیطان عبادت کرنے نہیں دیتا، اور جب بندہ عبادت کرنے آ گیا تو صحیح طریقے پہ کرنے نہیں دیتا، وہ غلط پٹی پڑھاتا ہے، اپنا حصہ اس میں لگا لیتا ہے کہ تیری عبادت کو میں اللہ کے لیے خالص اور پیور نہیں رہنے دوں گا، میں تجھے تو دیکھیں گے ہزاروں کا مجمع کہ جماعت کے ساتھ حضرت نماز پڑھا رہے ہیں، کہاں سے لائے، کون سی حدیث میں ہے، قرآن کی کون سی آیت سے ثابت ہے، اللہ کے رسول کا عمل، صحابہ اکرام کا عمل ان کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول کو پتا تھا، نہ صحابہ اکرام کو پتا تھا کہ شب برات میں اس طرح 12 رکعتیں پڑھی جائیں گی، اس طرح یہ نئی شریعت آ گئی۔ بولے مولانا مفتی صاحب آپ کو نہیں معلوم، عجیب امت کا حال ہے۔ ایک مسئلے میں جانا ہوا میراث کے، تو کہنے لگے آپ انصاف نہیں کرتے، تو میں نے کہا اب مجھے جو ہے آپ سے سیکھنا پڑے گا، اب میں اپنی سند لوہے نکال کر دیوبند والوں کو واپس کر دوں گا، بھائی تم لوگوں نے تمہاری لوجک، تمہاری عقل وہاں تک نہیں پہنچی جہاں تک ایک عورت، ایک مسلمان کی عقل پہنچ رہی ہے، لہذا تم اپنی سند واپس لے لو، سرٹیفکیٹ تم نے غلط انسان کو دے دیا۔ حق بولنا گناہ ہے آج کے زمانے میں، انصاف کی بات کرنا یہ جرم ہے آج کے زمانے میں، بے دینوں کے ماحول میں کہہ رہا ہوں، جو دیندار ہے وہ تو ماشاءاللہ قدر کرتے ہیں۔ تو بہرحال تو دین اتباع کرنے اور فالو کرنے کا نام ہے، میری نہیں چلے گی۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، فجر کی کتنی نماز رکعت فرض ہے؟ 2، کوئی 3 پڑھنے لگ جائے تو یعنی میں تو 3 پڑھوں گا، آج تو میں بہت زیادہ کیا کہتے ہیں ایکٹیو ہوں اور متحرک ہوں، اور بہت زیادہ میرے اندر جو ہے نیکی کرنے کا جذبہ ابال مار رہا ہے، تو میں 3 رکعت پڑھوں گا۔ دیکھو 3 رکعت پڑھ رہا ہے، کیا اس کی نماز فرض مانی جائے گی؟ گناہ ہوگا، حالانکہ اس نے تیسری رکعت میں شراب پیا، جوا کھیلا، کسی کو گالی دی۔ ارے سورت پڑھی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی، سورت پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، لیکن پھر بھی کیا کہا جائے گا کہ تمہاری عبادت قبول نہیں۔ کیوں؟ کیا ریزن، کیا وجہ؟ کہ تم نے نبی کو فالو نہیں کیا، جیسا بتایا ہے امام الانبیاء نے پڑھ کر اور عمل کر کے کہ 2 رکعت آپ نے پڑھی ہے، اور امت پوری امت 2 رکعت ہی پڑھتی آئی ہے، لہذا 3 رکعت نہیں ہوگی۔ ٹھیک اسی طریقے سے اس رات کے اندر کوئی مخصوص عمل، کوئی مخصوص نماز ثابت نہیں کہ 12 رکعت پڑھنا ہے، کہ یوں پڑھنا ہے، کہ اس طرح کرنا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ جو توفیق دے وہ کرنا ہے، کچھ رکعتیں پڑھ لی جاوے، کچھ ذکر کر لیا جاوے، کچھ قرآن پاک کی تلاوت کر لی جائے، کچھ دعائیں مانگ لی جاوے، الگ الگ آئٹم کھائیں گے تو دل لگتا ہے۔ روزانہ بریانی ملے تو بھی 1 دن 2 دن پھر کہے گا دال چاول چاہیے، اٹ از موسٹ بیوٹیفل، بولے دال چاول اب اچھا لگے گا، بریانی اچھی نہیں لگے گی۔ تو ایسے ہی ایک تو ہمارا ذوق نہیں، ہمارا شوق نہیں عبادتوں میں، پھر آپ نماز پڑھ رہا 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت میں ٹائم فش۔ اس لیے کہا گیا کہ بھائی عبادت کی رات ہے، پہلے تو یہ ذہن میں رکھ کے جاگنے کی رات نہیں ہے، عبادت کی رات ہے، اسی لیے انسان جیسا بولتا ہے وہی کرتا ہے۔ کہتے ہیں کیا ہے بھائی جاگنے کی رات ہے، صرف جاگتا ہے، عبادت تو بہت کم کرتا ہے، عبادت بہت کم کرتا ہے، صرف جاگتا ہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جاگنے کی رات کا اثر کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے کہ صبح میں آپ دیکھیں گے بہت سارے جو ہے 17 لوگ دواخانے میں داخل ہوں گے، کسی کی رکشہ جو 3 دروازے میں ملے گی اور ڈیوائڈر ٹوٹا ہوا ہوگا، اور بہت سی دکانوں کا بورڈ جو ادھر ادھر گھسکا ہوا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ جاگنے کی رات تھی، اس لیے یہ سب کیا گیا ہے نوجوانوں کی طرف سے رات میں، کہ کیوں جاگنے کی رات تھی، عبادت کی رات تھوڑی تھی۔ 17.5 لوگ دواخانے میں داخل ہیں، ایک بچہ ہے اس لیے 18واں پورا اکھا نہیں ہے، تو یہ سب پھر اخبار میں آئے گا آوی ہوئے چھے تمہاری جاگوانی رات۔ تو جاگنے کی رات عبادت کی رات ہے، جاگنے کی رات نہیں ہے، اس لیے یہ ذہن سے نکالے۔ کیوں؟ پوری رات جاگنا جائز ہے،
سنت نہیں. پوری رات عبادت کرنا جائز ہے، سنت نہیں. دونوں باتیں. کیوں سنت اس کو کہتے جو میرے نبی نے ہمیشہ کیا ہے. تو اللہ کے رسول کبھی ایسا نہیں ہوا پوری رات جاگے ہوں. یعنی آپ کا معمول کبھی ہوا ہو، آپ کا معمول یہ نہیں تھا پوری رات جاگنے کا، سوتے بھی تھے اور عبادت بھی کرتے تھے. ایسے ہی آپ کا معمول یہ بھی نہیں رہا کہ پوری رات عبادت کی ہو، آرام بھی کیا ہے اور عبادت. اس لیے کیا ثابت ہوا؟ پوری رات جاگنا کسی کو اللہ نے دیا ہے طاقت اور قوت، پوری رات جاگے اور عبادت کریں، لیکن سنت نہیں ہے. تھوڑا آرام بھی کرنا ہے. اور پوری رات سونا بھی جائز ہے لیکن عبادت نہیں. دونوں باتیں ہیں. تو کوئی مخصوص عبادت اس رات میں ثابت نہیں. اللہ جو توفیق دے عبادت کرنی چاہیے، لیکن فرض ادا کرنے کے بعد عشاء تو پڑھی نہیں ہے اور دھگا دھک جو نوافل ڈھکیل رہا ہے، تو یہ نہیں. فرض ادا کرنے کے بعد، سارے فرائض ادا کرنے کے بعد اب جو ہے عبادت کی جاوے ان راتوں میں جو اللہ توفیق دے. 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، جو اللہ توفیق دے عبادت کرنا ہے. کیوں؟ اور دوسری بات یہ تو ہو گیا، یعنی یہ تو کلیئر ہو گیا کہ کوئی خاص طریقے سے عبادت کرنا ثابت نہیں. 2 4 6 رکعت 8 رکعت پڑھ لی، پھر تلاوت کر لی، کچھ ذکر کر لیا، درود شریف، استغفار، اور پھر دعا مانگ لی اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، مرحومین کے لیے. یہ ہے. اب عبادت کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ تو میلہ ٹھیلا نہیں لگانا ہے، شور شرابہ اور ہنگامہ نہیں کرنا ہے. آج جاگنی کی راتوں میں لوگ اللہ کو راضی نہیں کرتے، اس سے زیادہ ناراض کر کے اللہ کی لعنت کو لے کر گھر لوٹتے ہیں. پوری رات جاگا لیکن پھر بھی شیطان کا بڑا بھائی بن کے بھاگا. کیوں؟ بولے عجیب بات کر رہے ہیں آپ اندازہ لگانا. مسجدوں میں لوگ جھمیلے کرتے ہیں، جمع ہو گئے، موبائل پر جو ہے وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو باہر نہیں دیکھ سکتے. چیٹنگ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، اس پر اس پر، اور عبادت کتنی ہو رہی؟ اللہ کے گھر کی بے حرمتی. اس سے بہتر تو عبادت کرنے مسجد میں نہ آتا. 2 4 رکعت پڑھی ہوگی، پھر شور ہنگامہ، باتیں، اور موبائل پر یہ میسج اور یہ ویڈیوز اور وہ چیٹنگ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اب بتاؤ، الٹا وہ گناہ لے کے اللہ کے گھر کی بے حرمتی کر رہا ہے. رب العالمین کا در ہے یہ. سارے دنیا کے لوگ اللہ کے محتاج ہیں. یہ غنی بے نیاز اللہ الصمد کا دربار ہے، جس کے سامنے بادشاہ بھی فقیر، فقیر بھی فقیر، اور سارے دنیا کے بادشاہ بھی فقیر ہیں. اس کے در پر آ کر اس کے گھر کی بے حرمتی کر رہا ہے. میں سچ کہتا ہوں، ہمارے سامنے چائے والا آ کے کھڑے ہو جائے نا، جس کو ہم 112 گالی ایک سانس میں دیتے ہیں، لیکن اس کی بھی رسپیکٹ کریں گے. اگر وہ سامنے آ جائے تو عزت سے کھڑے ہوں گے سامنے اور کہیں گے بھائی ہمارا پی ایم ہے. لیکن اللہ کی رسپیکٹ نہیں ہے، اللہ کی عزت نہیں ہے. اس کے گھر میں آ کر ہنگامہ، شور شرابہ. بولے جاگنے کی ہی رات ہے، یعنی الٹا گناہ لے کے جا رہے ہیں، اللہ کی لعنت لے. اس لیے میرے بھائیوں، عبادت تنہائی میں دیکھو 2 طرح کی عبادتیں ہیں. میں ہر مسئلہ، ہر ڈاؤٹ کلیئر کروں گا. کوئی الٹی سیدھی باتیں یا بے صفے کی باتیں یا اڑتی پڑتی باتیں نہیں ہوں گی. قرآن و حدیث کی روشنی میں بات ہوگی، اور آن لائن ریکارڈ ہو رہی ہے. سنیے، سنائیے اور بتائیے حقیقت کیا ہے. دیکھو 2 طرح کی عبادتیں ہیں. ایک تو فرض نمازیں ہیں، فرض عبادتیں ہیں، اور دوسری نفل نمازیں اور نفل عبادتیں ہیں. دیکھو فرض جو عبادتیں ہیں اس کے اندر ڈسپلین، اس کے رولز اور قانون ہیں، اس کو فالو کرنا پڑے گا. ڈسپلین اور جو ہے ایک شاندار ماحول بنانا پڑے گا. لیکن نفل کے لیے، اس کو میں دوسرے لفظوں میں بولوں کہ ایک سرکاری ملاقات ہے، ایک پرائیویٹ ملاقات ہے. بادشاہ کی ایک سرکاری ملاقات ہے اور ایک پرائیویٹ ملاقات ہے. سرکاری ملاقات میں جو اس کا ٹائم ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی پی ایم ہے، کوئی سی ایم ہے، تو اس کے آفس کا جو ٹائم ہے، جو رول ہے، اس کو فالو کرنا پڑے گا. کہ بھئی صبح 10 سے شام کو 4 بجے تک ملتے ہیں، تو اس میں آپ کو جانا پڑے گا. اور کہ وہاں اس طرح جائیں گے، یہ کپڑے پہن کر جائیں گے تو اس طرح جانا پڑے گا. جیسے اسکول کا رول ہے کہ یونیفارم ہونا چاہیے تو اس طرح جائیں گے.
اور باقاعدہ انوائٹیشن کارڈ ہے آپ کا تو جا سکتے ہیں. یعنی بہت سارے رول کو فالو کرنا پڑے گا, چیکنگ ہوگی, سب کچھ ہوگا. تو کیوں یہ سرکاری ملاقات ہے, سرکاری ملاقات میں بہت سارے رول کو فالو کرنا پڑے گا, بہت سارے قانون کا خیال رکھنا پڑے گا. تو فرض نمازیں یہ سرکاری ملاقات ہے اللہ کی, اسی لیے مسجد میں آئیں گے تو پورا لباس کے ساتھ آئیں گے. یعنی خالی صرف لنگی پہن کر اوپر کچھ بھی نہیں پہنا ہے یا صرف جانگیا پہن کر کوئی مسجد میں آئے گا, نماز نہیں ہوگی. پورا صدر کھلا ہوا ہے. تو فرض نمازوں کے لیے ڈسپلن اور خالی صدر چھپانے کا مسئلہ نہیں, شاندار لباس پہن کر آنا پڑے گا. بلکہ وہ لباس پہن کر آنا پڑے گا جس کو پہن کر آپ فنکشنوں میں, شادی بیاہ کی تقریب میں جاتے ہیں. لہذا جو لوگ لنگی پہن کر شادی بیاہ کی تقریب میں جا سکتے ہیں وہ فرض نماز لنگی پہن کر آنا ان کے لیے جائز, اور جو لوگ لنگی پہن کر کسی فنکشن اور شادی بیاہ میں نہیں جا سکتے, مسئلہ سن لیں, وہ فرض نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے, مکروہ ہوگا, نماز مکروہ ہوگی, پورا ثواب نہیں ملے گا. تو پتا چلا کہ فرض نمازیں سرکاری ملاقات ہیں, اور سرکاری ملاقات میں سارے قانون اور رول کو کیا کرنا پڑتا ہے, فالو کرنا پڑتا ہے, اتباع کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ نے ایم ایل اے صاحب سے, پی ایم صاحب سے پرائیویٹ ٹائم لے لیا, انہوں نے کہا کہ رات کو 9 بجے میرے گھر آ جاؤ. اب وہاں کوئی رول کو فالو نہیں کرنا پڑا ہے, خالی آپ یہ بتا دیں گے کہ بھائی میں نے ٹائم لیا, وہ بولے گا جاؤ. خالی وہ کلیئر کرے گا کہ ہاں آپ کو ٹائم دیا ہے, پی ایم صاحب نے, سی ایم صاحب نے, ایم ایل اے صاحب نے, ایم پی صاحب نے, بولے ہاں بس اب آپ کوئی بھی لباس میں جاویں. نفل نمازیں یہ پرائیویٹ ملاقات ہے, پرائیویٹ ملاقات میں سارے قانون لاگو نہیں ہوتے. تو ایسے ہی جاگنے کی راتوں میں جو عبادت ہوگی وہ فرض تو ہے نہیں, مطلب پرائیویٹ ملاقات ہے, تو وہاں تنہائی اللہ کو پسند ہے. نفل نمازیں ہوں گی, نفل عبادتیں ہوں گی. فرض نمازوں میں جماعت ہے, مسجد ہے کہ مسجد میں آئیں گے, جماعت کے ساتھ پڑھیں گے, مسجد کا ثواب الگ ملے گا, جماعت کا ثواب الگ ملے گا. لیکن نفل عبادتوں میں نہ مسجد شرط ہے نہ جماعت کا ہونا شرط ہے, اس لیے بلکہ تنہائی اللہ کو پسند ہے. نفل کہ میں ہوں, میرا بندہ ہو, تیسرا کوئی نہ ہو. اور ہم کیا کرتے ہیں جاگنے کی عبادت کی راتوں میں, نفل عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور میلے ٹھیلے کے ساتھ, شور شرابے کے ساتھ, بھیڑ بھاڑ کے ساتھ, ہنگامے کے ساتھ. تو یہ رول کے خلاف ہوا, اصول کے خلاف ہوا یا اس کے موافق ہوا؟ تنہائی میں عبادت کی جائے گی. پرائیویٹ میں تنہائی میں آپ کو بلایا گیا ہے, تو آپ اکیلے, آپ ہو, اللہ ہو, تیسرا کوئی نہ ہو, اس طرح عبادت کی جاوے. اب کوئی اشکال کرے گا, سوال ہوگا کہ بولے ہم بھیڑ بھاڑ اس لیے کرتے ہیں اور مسجد میں اس لیے آتے ہیں. بھائی پہلے میں ڈاؤٹ کر دوں, کلیئر کر دوں کہ جو لوگ بیچارے چھڑے سے رہتے ہیں, جن کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے تنہائی میں عبادت کرنے کی, اگر ایسی مجبوری والا کوئی بندہ ہے, ٹھیک ہے وہی مسجد میں آ گیا کیونکہ یہاں جگہ ہے. لیکن تو گھر والے ہیں, ان کا اپنا گھر ہے, اپنے کمرے ہیں پرائیویٹ, تو وہ نفل جاگنے کی راتوں میں, عبادت کی راتوں میں نفل نمازیں, نفل عبادات اپنے گھروں میں تنہائی میں کریں, گھروں کو آباد کریں. جس کی مجبوری ہے کہ ہے ہی نہیں, وہ بیچارہ کارخانے پہ رہتا ہے, وہاں ماحول ہی نہیں ہے, جگہ ہی نہیں ہے, مجبوری ہے اس کو, وہ تو آ سکتا ہے. لیکن جو گھر والے ہیں باقاعدہ, ان کے پاس اپنے کمرے, اپنے مکان ہیں اور جگہ ہے, تو ان کو تو اپنے گھر میں ہی اس کو آباد کرنا چاہیے. اللہ کی برکتوں رحمتوں کو گھر کے اندر ہی حاصل کرنا چاہیے تاکہ گھر بھی آباد ہو, الائیں بلائیں مصیبتیں دور ہوں. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اکیلے میں جو کیا ہوتا ہے, بولے مولانا مفتی صاحب نیند آنے لگتی ہے, سستی آنے لگتی ہے, اور مسجد میں آتے ہیں تو یہاں ماحول ہوتا ہے, یہاں پر ماحول ہوتا ہے جاگنے کی راتوں میں, اس لیے کچھ عبادت ہو جاتی ہے. تو جواب دیا جائے گا کہ پوری رات مجمع اور بھیڑ کے اندر جاگنے سے, اس کے مقابل میں تنہائی کے اندر اگر اللہ نے آپ کو آدھا گھنٹہ دے دیا, 15 منٹ عبادت کا موقع مل گیا, 1 گھنٹہ مل گیا, اس کے بعد بھلے نیند آ گئی, لیکن وہ 1 گھنٹہ, وہ آدھا گھنٹہ جو تنہائی میں آپ نے عبادت کی ہے, جو اصول اور رول کے موافق کی ہے, وہ بھاری پڑ جائے گی اس عبادت پر جو میلے ٹھیلے میں بھیڑ بھاڑ اور شور ہنگامے میں پوری رات جاگے ہیں آپ. اس کا وہ پاور نہیں ہوگا. اکیلے میں جو آپ نے تنہائی میں عبادت کی, چلو آدھا گھنٹہ مل گیا, 1 گھنٹہ ہی جاگ پایا, نیند آ گئی, لیکن وہ زیادہ پاورفل اور زیادہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی.
کیوں؟ اللہ کے یہاں گھنٹے اور منٹ نہیں گنے جاتے. کوانٹیٹی ناٹ نیڈیڈ, کوالٹی نیڈیڈ. سمجھ رہے کچھ؟ کوالٹی چاہیے, کوانٹیٹی نہیں چاہیے. اور یہ یعنی کیا ہائی کوالٹی. آج انسان کے اندر ہی یہ مزاج ہے ہمارا, انسان کی فطرت ہے یہ کہ وہ چیزوں کو اچھی چاہتے ہیں. زیادہ تو بعد میں, لیکن بولے چائے ہو لیکن تھوڑی سی ہو, کوالٹی والی ہو. کپڑا بولے اچھا ہو, چپل اور جوتے بولے کمپنی کے اچھے ہونے چاہیے. اور تو ہر چیز میں انسان کوالٹی کو چاہتا ہے. تو اللہ رب العزت بھی کوالٹی کو چاہتے ہیں. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تم کو آزماتے ہیں کہ تم میں کون اچھا عمل کر کے آتا ہے. زیادہ کر کے آتا ہے نہیں, کوانٹیٹی نہیں, تعداد اور گنتی نہیں, بلکہ کوالٹی اور صفت اور شاندار والی عبادت چاہیے اللہ کو, جسے ہم چاہے تھوڑی سی ہو لیکن کیا بولتے ہیں اچھی ہو. تو ایسے ہی اللہ بھی چاہتے ہیں کہ ایکم احسن عملا, تم میں کون اچھی عبادت کر کے آتا ہے, یعنی کہ اکثر زیادہ عبادت کر کے آتا ہے. تو اگر تنہائی کے اندر آدھا گھنٹہ ہم کو اپنے گھر میں مل گیا, میں ہوں, میرا رب ہے, تیسرا کوئی نہیں ہے, وہ اس عبادت سے بھاری ہوگا جو پوری رات جاگ کر مجمع میں بھیڑ میں ہم نے عبادت کی ہے, شور شرابے میں عبادت کی ہے اس کے مقابل میں. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا ہمارا گھر بھی آباد ہوگا اللہ کی عبادت سے. وہاں بھی علائیں بلائیں, بہت سے گھر در و دیوار ترس رہے ہیں اللہ کے ذکر کو, اللہ کی بڑائی کو. ہاں, مسجدوں میں لوگ جمعہ آ گئے, بولے تو کیسے نماز پڑھتا ہے؟ بولے میں فجر پڑھتا ہوں, پھر ظہر پڑھتا ہوں, پھر عصر پڑھتا ہوں, پھر مغرب پڑھتا ہوں, پھر عشاء پڑھتا ہوں. بولے اتنا ٹائم لگاتا ہے؟ بولے تو بولے جمعہ کتنی فٹافٹ بول گیا. تو اللہ, یہ تو ایک لطیفہ ہو گیا. اللہ کے یہاں جو ہے وقت نہیں دیکھا جاتا, تعداد و گنتی نہیں, گھنٹے نہیں گنے جاتے, بلکہ کوالٹی دیکھی جاتی ہے کہ 15 منٹ آپ گھروں میں عبادت کریں گے تو وہاں پر بھی برکتیں آئیں گی, رحمتیں آئیں گی. اور آپ کی عبادت اللہ کے رسول کے مطابق, دیکھو اللہ کے رسول کا گھر میں, اب اس سے بڑی تو کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی. اب جو میں کہنے جا رہا ہوں, امام الانبیاء سے بڑھ کر کوئی ہے؟ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی ہے؟ ارے بولو تو صحیح. اور مسجد نبوی اللہ سب کو پہنچائے, مدینے کی زیارت اللہ سب کو کروائے. تمنا ہے تو مدینے کی. آپ کا حجرہ, آپ کا کمرہ مسجد نبوی سے ملا ہوا ہوتا تھا, اور آپ کی ہر رات شب قدر شب برات ہوتی تھی. آپ تو ہر رات عبادت کرتے تھے میرے آقا, لیکن کبھی مسجد میں عبادت کرنے نہیں آتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ حجرہ بالکل مسجد سے ملا ہوا ہے, یہ دیوار, یہ قبلے کی دیوار, اور یہیں پر حجرے سب بنے ہوئے تھے لائن سے. اسی حجرے میں, کمرے میں, اپنے گھر میں آپ آرام کر رہے ہیں, رہ رہے ہیں, اور وہیں پر عبادت, راتوں میں تہجد پڑھ رہے ہیں. خالی ایک قدم بڑھا کر مسجد میں آ سکتے ہیں. کتنا؟ ایک قدم بڑھائے مسجد میں آ گئے. لیکن مسجد میں نہیں پڑھتے تھے آپ, عبادت تنہائی میں. اب بولو اس سے بڑی دلیل کو کیا کیا چاہیے آپ کو؟ میرے نبی کی ہر رات شب قدر تھی, ہر رات شب برات تھی, کیونکہ ہر رات آپ عبادت کرتے تھے اور اپنے حجرے میں کرتے تھے. کبھی مسجد میں آئے ہیں تو رمضان میں کسی اعتکاف کی وجہ سے آپ نے مسجد میں اعتکاف کیا ہے تو وہاں عبادت کی ہے, ورنہ اعتکاف کے علاوہ یا کسی مجبوری کے علاوہ کبھی بھی آپ نے مسجد میں آ کر راتوں کو جاگے عبادت نہیں کی ہے, اپنے حجرے میں کی ہے آپ نے. اب آپ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ نہیں اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ پتہ نہیں تھا, بلکہ جب تک میلہ ٹھیلا اور شور شرابہ اور ہنگامہ نہیں ہوگا تب تک عبادت نہیں ہوگی, تب تک ڈیوائڈر نہیں توڑے جائیں گے, جب تک گاڑیاں, ہاں گومتی پور کی رکشائیں 3 دروازے پہ ملی ہے, اللہ جزائے خیر دے, سہارنپور بھی ٹوٹ گیا, آپ لے جا نہیں سکتے یہاں سے ڈائریکٹ. ورنہ یہ بھی ہوتا رہا ہے. ہم نے بچپنوں میں سبھی سب دیکھا ہے کہ جاگنے کی رات کا مطلب کیا ہوتا ہے, کہ وہ پانی والے فگے لیے جاتے ہیں اور امیر مسجد کے اوپر سے برج پر مارا جاتا ہے رمضان میں, شب قدر میں. یہ قدر کروا رہے ہیں لوگوں کی, وہ بیچارہ فری میں نہا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ لگتا ہے آسمان سے فرشتے نے پانی برسایا ہے. تو یہ سب ہوتا ہے. تو آپ بتاؤ, بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہو رہا ہے. اب آگے بڑھیے.
تو اس لیے تنہائی میں عبادت کریں گے. وہاں گھنٹے نہیں گنے جاتے اللہ کے یہاں, اللہ کوالٹی دیکھتے ہیں. تھوڑی دیر جگ گیا بڑا ثواب ملے گا. اب اس رات کی فضیلتیں کیا ہیں؟ اس میں 3 کام کرنا ہے. ایک فرمایا قوموا لیلہا, اس کے رات کا قیام کرو, رات میں عبادت کرو. یہ تو آ گیا. عبادت کرنا یہ ثابت ہے اللہ کے رسول سے. حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل میں, فضیلت کے کاموں میں چلے گی. دوسرا ہے وصوموا یومہا, 15ویں شب کو عبادت کریں گے, جگیں گے اور اگلے دن روزہ رکھنا ہے. وصوموا یومہا, اگلے دن کا 15 تاریخ کا روزہ رکھنا ہے. غالباً میرے خیال میں یہ بدھ کا دن آئے گا, 15 شعبان بدھ کا دن آئے گا, اس دن روزہ رکھنا ہے. یہ 2 باتیں. تیسرا کہ قبرستان جانا ثابت ہے. 10 سال اللہ کے رسول مدینہ منورہ میں رہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. امی جان فرماتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا, فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتن, ایک رات میں نے اپنے نبی کو بستر پر نہیں پایا. رات میں میری آنکھ کھلی تو آپ بستر پر نہیں تھے. فخرجت, تو میں گھر سے, کمرے سے باہر نکلی کہ آپ کو تلاش کروں, کہاں ہیں آپ؟ فاذا هو بالبقیع, سامنے جنت البقیع قبرستان ہے مدینہ کا. جو لوگ گئے وہ جانتے ہیں روضہ اقدس کے سامنے ہی قبرستان ہے. تو میں نے اپنے نبی کو قبرستان میں دیکھا, میں وہاں تک پہنچ گئی. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ, کہ عائشہ کیا تجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اس کے رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ یعنی تجھے چھوڑ کر میں کسی اور بیوی کے یہاں چلا گیا, یہ مطلب تھا آپ کا, کیونکہ 9 بیویاں آپ کی حیات تھیں. کیا تجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تجھے چھوڑ کر میں ظلم کروں گا, کسی اور کے یہاں چلا جاؤں گا؟ اب دیکھو بات وہی تھی, لیکن حضرت عائشہ کتنی سمجھدار تھی. یہ نہیں کہا کہ ہاں, اگر ہاں بولتی تو کیا مطلب ہوتا کہ ہاں آپ ظلم کر رہے ہیں. اور نبی کی طرف ظلم کی نسبت کرنا یہ انسان کو ہلاک اور برباد کرانے والا ہے. جو یعنی اللہ کے رسول ظلم کر لیں, بات وہی بولی لیکن انداز بدل دیا. کہا کہ نہیں, ظننت انک اتیت بعد نسائی, میرا گمان یہ تھا, میرا خیال یہ تھا کہ آپ کسی اور بیوی کے یہاں گئے ہوں گے. بات وہی بولی, لیکن جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا تجھ پر میں ظلم کروں گا, میں کسی اور کیا چلا جاؤں گا, تو ہاں نام یس یہ نہیں بولا, بلکہ کہا کہ میرا خیال یہ تھا شاید آپ کسی اور بیوی کے یہاں گئے ہوں گے. بات وہی بولی لیکن ظلم کی اس انداز سے کہا کہ ظلم کی نسبت نبی کی طرف نہ ہونے پائے. یہ ادب. تو فرمایا کہ نہیں, ایسا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ آج 15ویں شعبان ہے, شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات ہے, اور آج اللہ تبارک تعالیٰ یغفر لاکثر من عدد شعر بنی کلب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی رات ہے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں کی تعداد میں اپنے بندوں کو معاف کرے گا. کتنا؟ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ لوگوں کی اللہ آج مغفرت کرنے والا ہے. عرب میں بکریاں پالنے کا رواج زیادہ تھا, آج بھی ہے. آپ جب ہم مکہ سے مدینہ سفر کریں گے, کہیں بھی عرب کے علاقے میں آپ جائیں گے تو ریوڑ کا ریوڑ نظر آئے گا. اب تو بیچارے انڈین اور پاکستانی اور ان لوگوں کو لے جاتے ہیں, ان کو رکھتے ہیں وہاں پر, وہ لوگ مزرعہ میں یعنی کھیتوں میں بکریاں چراتے ہیں. تو لاکھوں کی تعداد میں عرب حضرات بکریاں پالتے ہیں, اور اس کے اندر بھی قبیلہ بنو کلب ایک بہت مشہور قبیلہ تھا, 2 کروڑوں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں بکریاں پالتا تھا. تو آپ نے اسی کی مثال دی کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے سر پر, بدن پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ لوگوں کی اللہ آج مغفرت کرنے والا ہے. تو میں نے چاہا کہ میں دعا کروں تاکہ اللہ مغفرت کر دے. تو پتا چلا کہ قبرستان جانا ثابت لیکن لازم اور ضروری نہیں. ایک مرتبہ آپ تشریف لے گئے تو اس رات میں قبرستان جانا بھی ثابت ہے, لیکن اس طرح قبرستان کو سجانا اور لائٹنگ کرنا, اور وہ لوگ قبروں کے اوپر چراغ جلاتے ہیں. ابے جب زندگی میں اس نے عمل نہیں کیا, اندر اگر عمل کا چراغ نہیں جل رہا ہے تو اوپر بڑا بڑا فوکس لگا دے گا تو بھی کچھ نہیں ہونے کا. قبر پرستی یہ بت پرستی کی طرح ہے.
तो कब्रिस्तानों को डेकोरेशन करना ये साबित नहीं, लाइटिंग खामखा के लिए। हाँ, कब्रिस्तान लोग जा रहे हैं, रास्ते में अंधेरा न रहे उसलिए एक दो लाइट लगा दी गई, वो तो लगी हुई है, लेकिन एक्स्ट्रा पूरा सजाना और उस पर खर्च करना, यानी रस्म रिवाज में, खुराफात में, तो उम्मत के पास पैसा बहुत है लेकिन दीन के लिए नहीं है, सही जगह लगाने के लिए नहीं है। खुराफातों में करवा लो, गैरों के त्योहारों पर करवा लो, पतंगबाजी पर करोड़ों रुपए ये अहमदाबाद का मुसलमान खर्च करता है और फिर रोता है हमारे पास बेहतरीन कॉलेज नहीं है, हमारे पास बेहतरीन दवाखाना हॉस्पिटल नहीं है, हमारे पास बेहतरीन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन नहीं है। यानी दुनिया भर की यानी शिकायतें, शादियां तो तू कर रहा है बादशाहों की तरह, कोई फकीर नजर ही नहीं आता। पूरे साल जिंदगी में तो सब फकीर ही नजर आते हैं, लेकिन जब शादी आती तो ऐसा लगता है कि बड़े बड़े शाहों से ज्यादा मालदार हैं लोग। यानी जिंदगी भर कमाओ और फिर शादी आवे तो खुराफात में गंवाओ, ये है हमारी जिंदगी का मकसद। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी बस दो रोटी दो बोटी के चक्कर में तमाम होती है। आज यानी मकसद यही बन गया, अब माल से इंसान आखिरत को खरीद सकता है, जन्नत खरीद सकता है, गरीबों की मदद कर सकता है, लेकिन नहीं, मेरा मकसद बस जिंदगी भर कमाना है और शादी ब्याह आए तो उसमें सारा गंवाना है। बस ये कमाने का मकसद, बस बेटे की शादी होगी लोग देखेंगे, हमें क्या देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे। हाथ धोकर निकल गए, बोलते ना मियाँ भाई किसके, खाए पिए किसके, खत्म। कौन आया था और क्या खिलाया था, अरे खिलाया था तो भी क्या उखाड़ लिया, क्या हुआ। मैं तो बार बार इसमें बोलते रहता हूं, अल्लाह रसूल के अलावा किसी को आप खुश नहीं कर सकते। जो नाराज होना चाहे, कीड़े निकालना चाहे, आपकी इज्जत उछालना चाहे, वो उछाल कर ही रहेगा, आप कुछ भी कर लें। खैर, तो ये तीन काम साबित हैं, इबादत करना रात में, सुबह रोजा रखना, और तीसरा है कब्रिस्तान जाना, अगर जाना है तो, लेकिन खुराफात करने नहीं। ये तीन बातें साबित हैं, बाकी इसके अलावा खुराफात है। अब क्या होता है, शबे बारात का हलवा जब तक नहीं आएगा नहीं होगा उसका जलवा, इसीलिए तो आता है बलवा, मुसीबत। खुराफातों में मुसीबत है, सुन्नत में मुसीबत नहीं है। अब शबे बारात का हलवा पता नहीं कहां से जलवा कर रहा है, ये क्या है, सुन ले। बोले पूछा गया, किसी को भी पूछना कि शबे बारात का, सुबरात का हलवा क्या होता है, तो बोले बस होता है, हमारे दादा लकड़ दादा से चला आ रहा है, सुगर दादा से चला आ रहा है, तो हम भी कर रहे हैं। कोई दलील नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कोई कुरान और हदीस से सबूत नहीं, ले दे के कोई आसमान से टपका तो झाड़ पे अटका, क्या बयान कर रहा है कि बोले इस आपको मालूम है, बोले नहीं हमको नहीं मालूम, भाई बताओ। बोले वो अल्लाह के रसूल के दांत मुबारक शहीद हो गए थे, सुनना लॉजिक, यानी कुरान और हदीस नहीं है। और ऐसे उलमा भी बाजार में मिलते हैं जो अकली घोड़े दौड़ाते हैं, न कुरान न करते हैं बात हदीसों कुरान की, करते हैं बात ईरान की तुरान की, नहीं करते बात हदीसों कुरान की। बेचारी उम्मत को रास्ता बताना चाहिए, हक रास्ता दिखाना चाहिए। एक तरफ तो सुन्नी होने का हम दावा करते हैं, तो सुन्नत बतानी चाहिए, कुरान और हदीस की बातें बतानी चाहिए, नबी का अमल बताना चाहिए, सहाबा का अमल बताना चाहिए, ताकि हमारे ये बिचारे मुसलमान जान माल वक्त खर्च करें तो सही जगह लगाएं, अल्लाह इनसे राजी हो, जिंदगियां बदले। लेकिन खुराफातों में तो पूछा गया कि क्यों, बोले एक मर्तबा जंग में गज़वे उहद हुआ था, उसमें अल्लाह के रसूल के दांत मुबारक शहीद हो गए थे, वो बिल्कुल हुए थे। फिर तो बोले आपको खाना खाया नहीं जा रहा था, तो आपको जो है हलवा बनाकर आपने जो है हलवा नोश फरमाया था, तो इसलिए हम शुभरात का हलवा बनाते हैं। अब बेचारा आम मुसलमान क्या होगा, उसको इल्म नहीं है, तो बोलेगा बहुत अच्छी बात हजरत, बहुत शानदार बात आपने कह दी। लेकिन जो ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो पता चलता है कि मुझसे ऊंचा भी पहाड़ है। ये गज़वे उहद जो इस्लाम की दूसरी जंग हुई थी, वो पहाड़ भी हमने देखा है, बहुत करीब से देखा है। यानी कलंदर आंचे गोयत दीदा वो गोयत, कुरान और हदीस का इल्म भी अल्हम्दुलिल्लाह रखते हैं और उन पैलेस को जाकर बहुत करीब से देखा है। उस उहद पहाड़ को 10 किलोमीटर लंबा वो पहाड़, कहां कहां क्या हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर बातें निगाहों में हैं। तो ये बंदा देखकर आपसे सारी बातें अर्ज कर रहा है।
اللہ ایسی جگہ پر پہنچاتا ہے، جیسی تڑپ ہوگی ویسے اللہ جو ہے پہنچاتا ہے. یعنی پھر بھی ہم گستاخ ہیں، سنی تو ہے نہیں، پھر بھی ہم گستاخ ہیں، تو ایسی گستاخی پسند ہے کہ جو مدینہ بار بار لے جاوے. خیر، تو میں کہتا ہوں غزوہ احد وہ شوال کے مہینے میں ہوا تھا. غزوہ احد عید کا مہینہ آئے گا نا، رمضان کے بعد والا، اس میں ہوا تھا. اس وقت آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے. تو شعبان سے کیا لینا دینا؟ ہوگی غلط بات؟ شعبان سے کیا لینا دینا؟ اور دوسری بات کہ نبی نے تو اگر مان لو کہ شعبان کے مہینے میں ہی آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے اور آپ نے حلوہ کھایا تھا تو کیسا ہوگا؟ لکوڈ ہوگا نا، گیلا ہوگا. اور کیسا بناتے؟ کڑک کڑک، اس پہ کھڑے ہو جاؤ تو بھی نہ ٹوٹے، ہتھوڑا لے کے توڑنا پڑے تو بھی نہیں ٹوٹتا ہے، کہ ٹوٹ جائے تو پہلوان ہار جائے. کیا لگا رکھا ہے امت کو؟ اب تو نکلو، ایجوکیشن کا دور آ گیا، دنیا ترقی کرتے کہاں کہاں پہنچنے کا لوگ دعویٰ کر رہے ہیں. اب تو جہالت کی بھول سے نکلو، سنت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اب تو آؤ. اتنا صاف صاف آئینہ دکھایا جا رہا ہے، لیکن آئینے میں چہرہ صاف نظر نہیں آتا، تو کہتے ہیں آئینے کے اوپر داغ تھا. ابھی آئینے پہ داغ نہیں تھا، تیرے چہرے پہ داغ ہے جبھی آئینے میں نظر آ رہا ہے. تو آئینہ دکھایا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، یہ 3 چیزیں ثابت ہیں. پھر میں دوہرا رہا ہوں، عمل کرنا ہے تو راتوں کو عبادت کریں، جو اللہ توفیق دے اگلے دن کا روزہ رکھیں اور قبرستان جا کر ایصال ثواب کریں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا.